एक कब्रिस्तान के अंदर गुजर रहे थे तो उन लोगों को अजाब हो रहा था। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन के आंखों से आंसू आ गए। फरमाया है सुभान, अगर ये लोग रजब का एक रोज़ा भी रख लेते तो आज इनको ये अजाब ना हो रहा। अल्लाह तबारक तआला का ये एहसान और शुक्र है कि उसने इस बाबरकत और मुबारक महीने के अंदर बाबरकत महफिल में बैठने की तौफीक अता फरमाई। जैसा कि मोहम्मद मुनीब ने ऐलान किया, हमारे मरकज़ का मंशूर क्या है, हमारा इरादा क्या है, हमारा मकसद क्या है, ये फ़कीर चंद गुज़ारिशात आपसे पेश करूँगा कि दो चीज़ों से सख्ती से मना है इस मरकज़ के अंदर। एक चीज़ मस्जिद इदारा मनहाजुल रसूल के नाम से चंदा मांगना, किसी भी जगह के लिए, किसी भी इदारे के लिए, किसी के लिए चंदा मांगना सख्ती से मना है। हमारे यूट्यूब चैनल से भी, इस इदारे में भी चंदा मांगना सख्त मना है। क्यों कि ये अल्लाह और उसके रसूल का मरकज़ है, और जब हम मांगेंगे तो इसका ये होगा कि हम अल्लाह को छोड़कर उसकी मखलूक से सवाल कर रहे हैं। और अगर कोई खुद अपने इरादे से मरकज़ की खिदमत करना चाहता है, इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह ने उसको खिदमत के लिए भेजा है। मतलब समझ गए ना आप मतलब समझ गए ना कि ये जो मांग रहा है शरीक के करीब ले लेता है कि अल्लाह को छोड़कर मखलूक से मांगे। और ये जो है नुक्ता मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो आदमी आके खिदमत करता है, यहाँ बच्चे कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, उनको खाना खिलाता है या कोई चीज़ इधर दे जाता है, या ये ऐसे दोस्त ने जैसे ये कारपेट बिछाने में हमारी मदद की है, जिसने भी हिस्सा लिया है उसके लिए हम दुआ गो है, अल्लाह उसको जन्नत में ऐसा कारपेट बिछा। तो अपनी खुशी से जो खर्च करेगा अल्लाह के रास्ते में, उसी तरह हम भी कर रहे हैं, वो दूसरा आदमी भी करेगा तो हमें खुशी होगी, हम उसके लिए दुआ करेंगे। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि अगर वो खर्च करेगा कोई भी एक रुपया भी इस मरकज़ में, तो वो मुझे इतला ज़रूर दे ताकि मैं उसके लिए दुआ गो उसके लिए दुआएं खैर करूँ। दूसरी बात ये अर्ज करनी है कि यहाँ पे सियासी बात करना सख्ती से मना है। हमारा किसी सियासी जमात के साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई नहीं है, ये नहीं हम डरते हैं, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। कोई हमारे सामने वज़ीर आज़म भी आ जाए तो डरते नहीं है किसी से, लेकिन इसलिए करना मना है कि यहाँ हमारे हर जमात के लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। हमारा ये मिशन नहीं है, हमारा मिशन ये है अल्लाह और उसके रसूल से मनाना, यही हमारा नारा है, नहाज रसूल इश्क़ अल्लाह और इश्क़ रसूल। इसके अलावा हमारा कोई नारा नहीं है। ये नारा जो है दुनिया के नारे हैं, इनसे हम परहेज़ करते हैं। नारा तकबीर अल्लाहु अकबर, नारा हैदरी या अली, ये नारे जो हैं ये तो मरकज़ में होंगे, लेकिन कोई किसी जमात का नारा या किसी इदारे का नारा वो हमें कबूल नहीं है। ये बातों पे सख्ती से अमल करना चाहिए। मैं अपने इदारे के, अगर मैं भी किसी से चंदा मांगूँ तो मुझे टोक दो, मेरे बेटे मांगे तो टोक दो। मैं ये मुरीब जो है ये मरकज़ के पूरे अखराजात बर्दाश्त करता है, ये लाके देता है इनको खाना वाना, मरकज़ में जो भी होता है। अगर किसी ने लंगर में हिस्सा डालना हो तो इससे को दे, मुझे ना दे, क्योंकि मैं इस चीज़ को, उसकी जिम्मेदारी उसकी है। और मोहम्मद उमर जो है ये इसका मरकज़ का इतना मेंटेनेंस का खर्चा ये बर्दाश्त करता है, तो इनसे रब्ता करें। बाकी ये है कि बाकी हमारा काम जो है, मेरा काम है रूहानी तरबियत, अल्लाह के बंदों के कल्ब जारी करना, ये मेरी ड्यूटी है। मुफ्ती साहब का काम है दीन की खिदमत करना और कुरान और हदीस को हिफ्ज़ कराना हमारे कारी साहब का ज़िम्मा है। ये सारी के सारे हमारे फ़राइज़ हैं जो हमें अदा करना चाहिए। ऐसे एक मिनट एक कदम भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। दूसरी अर्ज़ ये है कि ये जो महीना जो है रजब का, ये बहुत ही अज़मत वाला महीना है। मेरे दोस्तों अज़ीज़ों, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, इन्ना इंदकत शहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरन फी खल्क़ि समावाति वल अर्ज़ि मिन्हा अर्बाअहुम हुरम, कि अल्लाह के नज़दीक जो है 12 महीने हैं साल के। कितने? कुरान करीम में ये 12 महीने हैं, जिनमें 4 महीने अज़मत वाले हैं। कितने? 4 महीने अज़मत वाले हैं।
اور ان میں ایک تو رجب ہے، یہ اکیلا مہینہ ہے، ایک کیا کیا ہے رجب، دوسرے جو ہیں وہ تین ساتھ ساتھ ہیں، ذکر، ذوالحج اور محرم، یہ تینوں ایک ساتھ ہیں۔ یہ محرم، یہ جو حرم حرمت والے مہینے ہیں، یعنی ان کی عظمت سب مہینوں سے افضل ہے۔ اور ایک حدیث کے میں ہے کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کس کا؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور شعبان اللہ کے رسول کا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کے رسول کی امت کا مہینہ ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جو عبادت کا بیج بوتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور شعبان میں اپنے آنکھوں کی آنسوؤں سے اس کو پانی لگاتا ہے اس پودے کو، وہ رمضان میں فصل کاٹتا ہے، پھل توڑتا ہے، وہ رمضان میں عبادت کے پھل توڑتا ہے، یعنی اس کو پورا رمضان کا جو ہے وہ اجر عطا کیا جائے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، اس قبرستان میں وہ گزر رہے تھے، ایک قبرستان کے اندر گزر رہے تھے تو ان لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا اے ثوبان، اگر یہ لوگ رجب کا ایک روزہ بھی رکھ لیتے تو آج ان کو یہ عذاب نہ ہو رہا ہوتا۔ ایک روزہ تو آپ کم از کم 27ویں کی رات کو روزہ رکھ لیں، 27ویں جب معراج شریف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، اس دن کا روزہ رکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا، اور آپ کے پورے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ رجب کا مہینہ جو ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک روزہ رکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے ایک خندق دور کر دیتا ہے۔ ایک خندق جو ہے وہ اس کا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی دوزخ سے وہ اتنا دور ہو جاتا ہے۔ اگر 2 روزے رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ میرے رحمت کی نگاہ سے اس کو دیکھتا ہے۔ 3 روزے رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھو اس کے پیشانی پہ لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص جو ہے نفاق سے پاک ہے، اس کو میں نے بخش دیا۔ اگر 7 روزے رکھ لیتا ہے تو جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اگر 8 روزے اگر اس کے پورے کر لیتا ہے بندہ تو جنت کے 8 دروازے کھول جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سفر کر رہے تھے تو دیکھا ایک پہاڑ کی طرف جو روشن ہے اس کے سے نور نکل رہا ہے۔ اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے اس پہاڑ کا حال بتا دیجیے، اس کے جو راز ہیں مجھ پہ اشکارا کر دیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہ اس پتھر کو حکم دو کہ یہ اپنی حقیقت ظاہر کرے۔ وہ پتھر جو تھا وہ بول پڑا ہے اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، اے روح اللہ، میرے اندر ایک نوری آدمی بیٹھا ہوا ہے، یہ میں اس کو پتھر کو علیحدہ ہو جاتا ہوں، دونوں کو علیحدہ کر کے اس کو نکال دیتا ہوں، اسے آپ بات کیجیے۔ پتھر جو ہے شک ہو گیا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اس سے ایک آدمی نکلا جس کا چہرہ اللہ کے نور سے چمک رہا تھا۔ اس نے عرض کیا یا سیدنا روح اللہ، میں موسیٰ علیہ السلام کی امت کا آدمی ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی امت کا آدمی ہوں، 600 سال سے میں اس پتھر کے اندر ہوں، اللہ خزانہ غیب سے مجھے روزی دے رہا ہے، کیونکہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے اپنے حبیب کی امت میں بھیج دے، میں ان کی امت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ اب سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو پھر میں ان کا کلمہ پڑھوں گا تو پھر مجھے موت آئے گی، اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ یہ جو آدمی ہے اس کو تو نے اتنی عظمت عطا فرمائی ہے کہ یا اللہ اس دنیا میں اس سے عظمت والا کوئی بندہ ہو سکتا ہے، اس سے عظمت والا کوئی بندہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے میرے روح اللہ، اس سے عظمت والا وہ بندہ ہے جو رجب کے مہینے کا ایک روزہ رکھ لے، جو ایک روزہ رکھ لے وہ اس سے بھی عظمت والا ہے۔ مصر شہر کے اندر ایک عورت تھی، وہ رجب کے مہینے میں بہت زیادہ عبادت کرتی تھی، روزے رکھتی تھی، اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ جب وہ فوت ہونے لگی
تو اس نے نزہۃ المجالس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، کتاب کا نام بھی بتا دوں تاکہ لوگ بعض دفعہ اعتراض کرتے ہیں۔ جب وہ فوت ہونے لگی تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، جب میں مر جاؤں تو میرے یہ کپڑے پہنے ہوئے اسی کپڑوں میں مجھے دفنانا، کیونکہ میں رجب کے مہینے میں اسی کپڑوں میں عبادت کرتا ہوں۔ جب فوت ہوئی تو بیٹے نے سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ماں کو کفن بھی نہیں دیا، کپڑے اتار لیے اور کفن پہنا دیا، دوسرا پہنا کے دفنا کے آ گیا۔ ابھی جب گھر پہنچا تو دیکھا کہ وہ اس کی مائی کے کپڑے غائب ہیں اور اس کا کفن وہی وہاں گھر میں پڑا ہوا ہے، اور ہاتھوں سے آواز آئی، اللہ کی رحمت سے آواز آئی کہ اے بندے، ہم رجب میں عبادت کرنے والوں کی خواہش کو ضائع نہیں کرتے، جن کپڑوں میں اس نے کہا تھا اسی میں ہم نے اس کو دفنایا ہے۔ دوسری اس رجب کے مہینے کی جو برکتیں ہیں، جس میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو رسم مبارک، وہ اللہ کا بندہ جس نے 90 لاکھ ہندوستان میں مسلمان کیے، 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا، اور جب وہاں پہ پہنچے تو ایک مریض تھا صاحب، پہلے ادھر داتا صاحب میں چلہ پورا کیا، یہاں سے حکم ہوا کہ ابھی ہندوستان میں چلے جاؤ۔ راجستھان کے علاقے میں جب پہنچے ایک مریض تھا، اور وہاں پہ علماء کرام 5000 علماء کرام جمع تھے، وہاں پہ ان کا مشورہ ہو رہا تھا کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے کیا کیا جائے، اور ہندو لوگوں نے اپنے گھروں میں کنڈیاں لگائی ہوئی تھی کہ کوئی بچہ یا بڑا باہر نہ نکلے کہ علماء کرام کی آواز جو ہے ان کے کان میں نہ پڑ جائے۔ تو فرید اپنے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے مریض سے کہ بیٹا، پہلے تو تم اذان دیتے ہو، میں جماعت کراتا ہوں، آج اذان بھی ہم خود دیں گے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اذان پڑھی، جب پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں تک پہنچے تو لوگ گھروں کے تالے توڑ کر باہر آ گئے۔ جب لا الہ الا اللہ آخری دفعہ کہا تو دیکھا کہ لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، جس کا نام یہ ہے اس کا کلمہ پڑھا دیجیے۔ اللہ والوں کی زبان میں یہ تاثیر ہوتی ہے، اللہ والوں کی زبان کی یہ تاثیر ہوتی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو چھوٹا سا ان کو علم مل جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ میرے جیسا بڑا عالم ہی کوئی نہیں، میں تو دنیا میں یہ اور یہ، جب یہ خود ہی پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر تو پھر وہ گھاٹے کے سودے میں پڑ جاتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے کتب ہیں، اور ان کے مرشد سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ ماموں بھی ہیں ان کے اور مرشد بھی ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو 3 دفعہ انہوں نے کہا کہ بیٹا درس دیا کرو، اللہ کے کلام پڑھا کرو، لوگوں کو وعظ کیا کرو۔ ڈرتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول کے ممبر پر بیٹھنا کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ نہیں اثر ہوا۔ ایک دن اچانک سوئے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے۔ فرمایا جنید بغدادی، آپ اٹھو اور دین کا کام کرو، دین کا کام کرو، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرو۔ خواب میں سے جاگ گئے اور دل میں بڑے خوش ہو گئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا ہے اور مجھے اجازت مل گئی ہے۔ دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میرا رتبہ مرشد سے اوپر ہو گیا ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرے مرشد نے تو کبھی نہیں کہا کہ مجھے اللہ کے رسول کا دیدار ہوا ہے، انہوں نے تو مجھے کبھی نہیں کہا۔ میں جا کے مرشد کو یہ خوشخبری سناتا ہوں۔ جا کر ظہر کی نماز پیچھے ادا کی، اور مرشد جو تھے سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، کہنے لگے جنید بغدادی اب تو دین کا کام کرو گے نا؟ دل میں وہ بات کھٹک گئی کہ ان کو یہ کیسے کہہ رہے، کہتے جی کیا اب کیا ہو گیا ہے حضرت صاحب، مرشد جی اب کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا آج رات کو مجھے اللہ کا دیدار ہوا تھا، مجھے خواب میں اللہ کا دیدار ہوا تھا، تو میں نے
اللہ سے درخواست کی کہ اپنے حبیب کا سے درخواست کرنا کہ اگر وہاں کا کہیں گزر ہو تو جنید بغدادی سے کہنا کہ دین کا کام کیا کرے۔ تو قدموں میں گر گئے، معافی مانگی کہ یا حضرت مجھے معاف کر دیجیے، میرے دل میں تو یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ میری مشرق نبی کا دیدار نہیں ہوا، آپ کو تو اللہ کا دیدار ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ عاجزی، انکساری، یہ انسان جو ہے جتنا عاجزی انسان دکھائے گا اللہ کے سامنے، اللہ اس کے رتبے اتنی زیادہ بلند کرے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا مہینہ، اس سے پہلے میں ضروری سمجھوں گا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا کچھ ذکر کر دیا جائے، کیونکہ 13 رجب کو ان کا بھی یوم پیدائش تھا، وہ گزر گئی، ابھی 15-16 تاریخ ہے آج۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ خانہ کعبہ کے اندر۔ سیدنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں، جب چوتھا چکر آیا تو درد شروع ہو گیا، بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا۔ جب وقت آ گیا پیدائش کا تو ابھی ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں، کوئی مدد کے لیے نہیں، وہاں پہ کیا ہو سکتا تھا؟ تو آپ رکن یمانی کے پاس اس طرح پاؤں خانہ کعبہ کے ساتھ لگا کر دونوں ہاتھ خانہ کعبہ کے ساتھ لگا دیے اور اپنا پیٹ مبارک خانہ کعبہ کے ساتھ لگا دیا اور کہا یا اللہ تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی پردے رکھنے والا ہے۔ تو کیا ہوا؟ خانہ کعبہ کی دیوار آٹومیٹک کھل گئی، خود کھل گئی۔ وہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئی تو دیوار جو تھی خود ہی بند ہو گئی۔ اب پتھر کا الگ ہونا، یہ فقیر آپ کو نقطے بتا رہا ہے، پتھر کا الگ ہونا، یہ پتھر کیسے الگ ہوتا ہے، کیسے ٹوٹتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ اگر پہاڑ پر ہم نازل کر دیتے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پتھر کا علیحدہ ہونا وہ نور تھا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا، جو اس خانہ کعبہ کو پڑا، جو فاطمہ بنت اسد کے اندر تھا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ دوسری دفعہ پتھر کہاں پہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا؟ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اللہ نے نور کی تجلی فرمائی اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تیسری دفعہ پتھر جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کب ہوا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی مانگا تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنا یہ سوٹا مارو پتھر کے اوپر، پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور وہاں سے 12 چشمے جار ہو گئے۔ وہ اللہ کی نور کی نگاہ تھی، اللہ کا نور تھا جس حکم کے اندر یہ سارا کچھ ہوا۔ اسی طرح یہ نور جو تھا حضرت فاطمہ بن اسد کے پیٹ میں تھا، جس کی برکت سے اللہ نے خانہ کعبہ کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اور وہاں پہ جب پیدائش ہوئی، اب تک وہ رکن یمانی کے پاس آپ جائیں تو وہ جو دلال ہے، وہ نشان ہے، اب تک قائم ہے خانہ کعبہ کا۔ اور عربوں نے، سعود خاندان نے کتنی کوششیں کی ہیں اس کو مٹانے کی، لیکن وہ نشان اسی طرح موجود ہے۔ اور فرانس سے انہوں نے آدمی بلائے اور 21 کیل وہاں پہ ٹھوکے مد مقابل، پھر بھی وہ جو نشان جو ہے وہ مٹا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب پیدائش ہوگی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو آنکھ نہیں کھولی، آنکھ نہیں کھولی، 3 دن گزر گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر گئے ہوئے تھے، آپ تشریف لائے، خوشخبری سنی تو خانہ کعبہ کا دروازہ کھلوایا، کھلوا کے اندر گئے، ہاتھوں میں اٹھایا
تو جیسے ہاتھوں میں اٹھایا تو اللہ کے نور کے، اللہ کے حبیب کے نور کے تجلی سے آنکھیں کھول دی، اور پہلا چہرہ جو دیکھا وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا۔ کیوں آنکھ کیوں نہیں کھولی؟ آنکھ کیوں نہیں کھولی؟ اس لیے کہ سامنے تو بت رکھے ہوئے تھے، وہ بتوں کے ساتھ وہ نور جو تھا وہ بتوں کے سامنے کیسے آنکھ کھولتا؟ اللہ کے حبیب کا چہرہ دیکھا، تجلی پڑی تو آنکھیں کھول دی۔ پہلا چہرہ جو دیکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا۔ اور یہ اس سے پہلے کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی میرے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، کیونکہ چچا کے گھر میں رہتے تھے نا، تو میں اچانک اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ ابو طالب نے کہا کہ تمہارا بھتیجا ہے، تم کیوں ادب سے کھڑی ہوتی ہو؟ کہتی میں نہیں کھڑی ہوتی، میرے اندر کوئی چیز ہے جو مجھے اٹھا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی ادب سے کھڑے ہو جاتے تھے جب پیدا نہیں ہوئے تھے، ماں کو کھڑا کر دیتے۔ اور وہ ہستی کیوں کہ ابھی آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی پیدائش سے پہلے کیا فرمایا قرآن کریم میں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا وَأَعِهْدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيًا لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ اس گھر میں کچھ ایسی ہستیاں آنے والی ہیں، ان کے لیے یہ صاف رکھو، اس کو پاک رکھو۔ اس میں وہ رکوع کرنے والے ہوں گے، سجدہ کرنے والے ہوں گے، ذکر کرنے والے، طواف کرنے والے ہوں گے، اور اعتکاف کرنے والے ہوں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟ گھر کے باہر ہوتا ہے یا کہ اندر ہوتا ہے؟ مسجد کے اندر ہوتا ہے یا باہر ہوتا ہے؟ اعتکاف مسجد کے ہمیشہ اندر ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے دار، ایک ہوتا ہے بیت۔ اس کو بیت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ ایک گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر طواف نے کس نے کیا؟ وہ 3 دن جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ بنت اسد رہی ہیں، انہوں نے 3 دن وہاں پہ اعتکاف کیا۔ اس لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم قرآن کریم میں فرمایا کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اس کو صاف رکھو۔ 4 باتوں کا حکم دیا کہ رکوع کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک صاف رکھو۔ تو وہ جو ہستیاں ہیں ان کا ہم ذکر کرتے ہیں تو کبھی ہم علماء کرام کہتے ہیں جی جو ابو طالب تھے جو نعوذ باللہ من ذالک کا وہ مسلمان نہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے، ایک نقطہ سمجھائیے کہ اگر بیوی مسلمان ہو، خاوند کافر ہو، نکاح رہتا ہے مفتی صاحب؟ نہیں، نکاح تو رہتا ہے۔ نہیں ویسے شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ نکاح رہتا ہے؟ نہیں، نکاح نہیں رہتا۔ نکاح ابھی ہماری شریعت میں نکاح نہیں رہتا نا۔ وہ جو اب دیکھیں، آپ دیکھیں بہت علماء نے لکھا ہوگا، لیکن ایک نقطے کا مجھے جواب دے دیں کہ اولیاء کرام جو ہے انہوں نے میرے علی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ اب یہ بتائیے کہ جس کا بیٹا جو ہے وہ جنت کا سردار ہو، جس کا پوتے جو ہیں وہ جنت کے سردار ہوں، جن کی بیوی کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری ماں ہے، جب لحد میں اتارنے لگے تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض عطا فرمائی، پھر قبر میں اتارا، پھر قبر میں پہلے آپ قبر میں لیٹے، اور جہاں پہ لیٹے ہوئے آج کیا ہے؟ مدینہ منورہ ہے، جہاں سے لیٹ کے دکھایا وہ کیا ہوگا؟ کتنی برکت والی ماں ہوگی۔ میرے دوستوں عزیزوں، آپ ان چیزوں میں پڑھے ہی نہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا تھے کیا نہیں، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو زندہ کر کے کلمہ پڑھایا، یہ تو روایات میں موجود ہے، تو ان کو کیوں نہیں کروا سکتے تھے؟ تو اس لیے ان باتوں میں نہ پڑے، یہ دیکھیں کہ ان کے مرتبے کیا تھے، ہمیں تو مرتبے دیکھنے کہ ان کے مرتبے کیا ہیں۔ آج بھی ولایت کے اوپر جس ولی کے اوپر حضرت علی کی مہر نہ ہو وہ ولی نہیں بن سکتا۔ ولایت کا سلسلے کی مہر جو ہے حضرت
علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے تو یہ مہر ان کے حوالے کر دی گئی ہے، لیکن مزدوری اب بھی وہاں سے ہوتی ہے۔ دوسرا جو ہے یہ مہینہ ان کا ذکر جن کے لیے یہ کائنات کو بنایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ان کی جن کے لیے کائنات کو بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معراج کری۔ اس معراج کے 3 حصے تھے۔ کتنے حصے تھے؟ 3۔ ویسے تو آپ سلسلوں کو 20 مرتبہ معراج ہوئی، لیکن ظاہری بدن کے ساتھ جو ہے وہ 1 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا۔ وہ معراج کے 3 حصے تھے۔ ایک تو اس طرح جس طرح ہم نے ابھی کہیں انٹرنیشنل فلائٹ پہ جانا ہو اور لاہور ایئرپورٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل نہ ہو تو ہم بس میں یا ہوائی جہاز میں بیٹھ کر جیسے بھی اسلام آباد جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں، پھر وہاں سے ہم انٹرنیشنل فلائٹ پہ چلتے ہیں۔ تو پہلی جو حصہ تھا وہ تھا گھر سے ایئرپورٹ تک جانے کا۔ وہ گھر سے ایئرپورٹ کیا تھا؟ خانہ کعبہ سے بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا پہلا سفر، جہاں پہ جو پورے انبیاء اکرام موجود تھے جن کی آپ نے امامت کروانی تھی اور جن کو جو اللہ سے عہد کیا تھا ان کی پیروی کرنا، وہ اس حکم کی پابندی کروانی تھی۔ دوسرا سفر جو تھا وہ سدرۃ المنتہا تک تھا براق کے ذریعے، جہاں جبریل علیہ السلام ساتھ تھے۔ اور تیسرا سفر جو تھا وہ رفرف کے ذریعے تھا۔ ایک رفرف ایک بچھونا ہے، پگوڑا ٹائپ چیز ہے، جس کے اوپر بٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کوثر کے مقام تک پہنچایا گیا، اور وہاں پہ ہم کو یہ نماز کا تحفہ عطا کیا گیا۔ نماز کے تحفے کے بارے میں یہ عرض کر چکا ہے پہلے۔ اب یہ ہے کہ یہ مقصد کیا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ بلانے کی حکمت کیا تھی؟ ایک تو یہ تھی حکمت کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پہ بلایا گیا تو اس سے پہلے آپ نے طائف کا سفر کیا تھا۔ طائف کے سرداروں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، آپ کو پتھر مارے تھے، آپ کے جسم مبارک زخمی ہو گیا تھا، آپ بڑے غمگین تھے۔ دوسری وجہ تھی کہ ابو طالب اور آپ کے دادا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، تو ابو طالب کا بعد میں ہوا، دادا اور حضرت خدیجہ کا، یعنی دادا بھی بہت پیار کرتے تھے، خدیجہ تو پیاری بیوی تھی، ان کا انتقال ہو چکا تھا، تو آپ بہت غمگین تھے۔ ان سب پریشانیوں کو غمگین دیکھ کر اپنے محبوب کو فرمایا کہ محبوب تیری ساری پریشانیوں کو ایک ہی حل ہے کہ میرے پاس تشریف لے، میرے پاس آ جا تاکہ تیرے سارے غم غلط ہو جائیں۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ میرے پیارے حبیب 1,24,000 تقریباً پیغمبر آئے، سب آپ کہتے رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور تیری امت ہے آخری امت ہے۔ میں نے کسی کو اپنا دیدار نہیں کروایا، لیکن جب تیری امت کے لوگ تو سے سوال کریں گے کہ کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے، تو آپ کہہ دینا ہاں میں نے دیکھا ہے، ہاں میں نے دیکھا ہے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب میں نے تیری امت کے لیے بہت پیاری جنت بنائی ہے، اور دنیا میں لوگ جوتا بھی خریدتے ہیں تو اس کو دیکھ کے پہن کر دیکھ کے پسند کرتے ہیں۔ میرے حبیب تو آج آسمانوں پہ آ جا، آ کے دیکھ لے اس میں کوئی کمی بیشی تو نہیں رہ گئی، تمہیں پسند ہے، اگر کوئی چیز تبدیل کرنی ہے تو میں بھی تبدیل کر دیتا ہوں۔ یہ حکمت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی۔ میرے دوستوں عزیزوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان کا خادم بنائے۔ ان کے مسائل میں الجھنے میں برکت نہیں ہے، ان کے جو مقام ہے ان کے یا اللہ تو جانتا ہے، تیرا حبیب جانتا ہے، ہم جو تیری حکمت ہے، تیرے حبیب کی حکمت ہے، ہم اللہ اور رسول جانے، ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے جو فروعی مسائل ہوتے ہیں ان میں نہ ہو۔ ادارہ منہاج اصول کا مقصد یہی ہے کہ بلا تفریق، یہاں پہ کافر نے بھی آنا ہے، کلمہ اگر پڑھنا ہے تو کافر نے بھی آنا ہے، دیوبندی نے بھی آنا ہے، اہل حدیث نے بھی آنا ہے، اہل سنت میں بھی آنا ہے۔ ہم کسی کو رافضی، کسی کو یہ نہیں کہتے کہ وہ خارجی ہے،
ہم سب کو کہتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے، اس کو تربیت کرو، اس کو اپنے حلقے میں لے کے آؤ، ان کو بتاؤ کہ یہ حقیقت ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، ان کی تربیت کر کے اللہ سے ملاؤ۔ اس لیے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر اطاعت میں ہمارے مرشد میں ہمیں یہی ہماری ڈیوٹی بتائی ہے۔ آپ نے صرف ذکر اللہ کرنا ہے، لوگوں کے دل روشن کرنے ہیں۔ ابھی یہ فقیر کی میں ہمیشہ کہتا ہوں خواہش ہوتی ہے کہ کوئی میرے پاس آئے، فقیر کا پاس آئے کہ قلب کیسے روشن ہوتا ہے، ذکر کیسے کرنا ہے۔ یہ فقیر دل پہ انگلی رکھ کے ذکر دے گا، پھر اس سے آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا قلب جاری ہوگا۔ یہ جو 70,000 ظلماتی پردے ہیں دل کے اوپر لگے ہوئے، آہستہ آہستہ جلنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا کشف کھول دے گا۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میرے سامنے ایک پیالے کی طرح ہے۔ جس طرح پیالے کا جو خرچہ ہوتی ہے نا، مجھے پتا ہے کتنے شاعر کیسے ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے، تو یہ کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے جب دل روشن ہوتا ہے۔